वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहे इस हकीकत को माने या इससे इनकार कर ले, मगर इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं कि PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन बढ़ रही है। इस बात की तस्दीक आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी हुई है। TI की 2021 के जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में अब 140वें दर्जे पर आ गया है, जबकि गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान इस रैंकिंग में 124वें नंबर पर था। यानी पाकिस्तान करप्शन से पाक ममालिक की फहरिस्त में 16वें दर्जे मजीद नीचे चला गया है। बहुत शर्मिंदगी की बात है, और मजीद शर्मिंदगी की बात यह है कि ये PTI के दौरे हुकूमत में हर साल पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। साल 2019 में पाकिस्तान करप्शन फ्री ममालिक में 120वें नंबर पर था, फिर 2020 में करप्शन बढ़ी तो पाकिस्तान फहरिस्त में 124वें नंबर पर आ गया। पिछले साल करप्शन फ्री ममालिक की फहरिस्त में मजीद तनज़्ज़ुली हुई और 140वें नंबर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग की हुकूमत के दौरान साल 2018 में पाकिस्तान करप्शन से पाक ममालिक की लिस्ट में 170वें नंबर पर था, यानी पिछले 3 बरसों में पाकिस्तान 23 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। अब दुनिया में सिर्फ 40 ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा करप्ट हैं। ट्रांसपेरेंसी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कानून की हुक्मरानी और रियासत की कमज़ोर गिरफ्त करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान की बुरी रैंकिंग का सबब है। वज़ीर-ए-आज़म बनने से कबल इमरान खान हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स का ही हवाला देते हुए माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो खास चीज देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका पैसा चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। बहरहाल दिफा तो करना है, कुछ न कुछ तो कहना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान का दर्जा माली करप्शन नहीं बल्कि सियासी करप्शन और कानून की हुक्मरानी ना होने के बाइस गिरा है। ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, वो उसका मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, डेमोक्रेसी का है, स्टेट कैप्चर है। जो अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। कोई शुबह ही नहीं है कि रूल ऑफ लॉ पे पाकिस्तान में काम करने की बहुत जरूरत है, और वज़ीर-ए-आज़म एक से ज्यादा बार ये स्ट्रेस कर चुके हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की जरूरत है। खुसूसन हम समझते हैं कि अदलिया जो है उसका बहुत ही अहम किरदार होगा। फवाद चौधरी कुछ भी कहें, जाहिर है कि उसकी जॉब है, उनका काम यही है, मगर आज कोई भी पाकिस्तानी आप उससे पूछ ले, हालात ये हैं कि सिंध हो या पंजाब, सरकारी इदारों में तबाह कुन करप्शन पनप रही है। कोई सरकारी काम चाहे विफाक के इदारे से हो या किसी सूबाई इदारे से, रिश्वत के बगैर महाल है। सरकारी अफसरान को कोई डर, कोई खौफ नहीं है। अदालती निज़ाम भी मजीद आलूदा हो रहा है। साल करप्शन केसेस चलते रहते हैं मगर सजाएं नहीं होती। FBI में करप्शन तमाम हदूद पार कर चुकी है, और ये शायद इमरान खान हुकूमत के लिए सबसे बदतरीन कैफियत है, क्योंकि विफाक के इदारों में इस अंदाज की करप्शन, और वो भी FBI की करप्शन, उसका कोई सानी नहीं है। हमने ये सवाल तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से असद उमर के सामने भी रखा था। क्या आपको किसी शख्स ने बताया, आपके किसी जानने वाले ने जो साइजेबल बिजनेस करता हो, कि FBI के महकमे में जिसके रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, करप्शन कम हो गई है, अब कोई काम जो है वो बगैर रिश्वत के हो सकता है? क्या वाकई आप सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपकी हुकूमत ने इस महकमे में करप्शन में बड़ी कमी कर दी है? क्या प्राइवेट सेक्टर मुझे ये कहता है कि FBI के निज़ाम के अंदर उनको कोई करप्शन में कमी नजर आ रही है? नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो नहीं कहते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि जो रिफंड्स मिलने का पहले जितनी मुश्किलात होती
ہوتی تھی وہ مشکلات اب ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں. کچھ بہتری تو بالکل ٹیکس کے نظام کے اندر نظر آ رہی ہے. پورے یقین سے پورے ایمان سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی کاروباری شخص جو اب FBR سے ڈیل کرتا ہے میرا دل شکستہ ہو جاتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ کامران بھائی ایک رتی کا فرق نہیں پڑا ہے بلکہ رشوت کے ریٹ اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یہ یقیناً اس حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے آپ جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ان پارٹی کو جنم دیا ہے میرے نزدیک آپ لوگوں کو بہت زیادہ تشویش میں ہونا چاہیے, پریشان ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کرپشن کم ہونے کی مجھ سے بالکل کسی نے ایک شخص نے بھی نہیں بات کی, یہ بھی درست ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں ابھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ وزیر اعظم عمران خان حکومت پہ آنے سے پہلے کہا کرتے تھے, پھر حکومت کے آنے کے بعد بھی کہتے تھے کہ وہ FBR کی کرپشن میں 8,500 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. جب وہ واپس آئے, جب حکومت پہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اس ادارے نے اپنی کارکردگی بہتر نہیں کی تو وہ ایک نئے FBR کو جنم دیں گے. نئے FBR کو تو وہ جنم دے نہیں سکے, رشوت کو کم کر نہیں سکے اور یہ شاید ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے آج کے اس کرپشن انڈیکس میں. جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو FBR ہے جس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے, لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. پہلے تو ہم FBR کو ٹھیک کریں. 700 ارب روپے کی تو FBR میں چوری ہوتی ہے. لوگوں کو FBR کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. اب ہمارا کام ہے FBR کو ٹھیک کرنا. پوری طرح تیاری ہو رہی ہے FBR کی ریفارمز کے اندر. اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ FBR ٹھیک نہیں ہو سکتی, ہم ایک نئی FBR بنا دیں گے. اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ کو, جو اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب. آپ کے نزدیک یہ جو ہماری تنزلی ہوئی ہے, مزید ہمارا نظام حکومت جو ہے وہ کرپشن میں کی دلدل میں مزید دھنسا ہے, آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, یہ جو مزید ہماری گراوٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے بیانات کا تضاد, قول و فعل میں تضاد, مجھے بھی یہ نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ انفیکٹ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جس انداز میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں. اور جب ہم سسٹم کو اس کی اصلاح کرنے کی بجائے, یعنی کہ وہ سارا آپ کا فوکس ہی سیاست پر ہو, جب آپ کی توجہ اس پر ہو کہ میں نے اپنے مخالفین کو اس لیے کرپٹ ڈکلیئر کرنا ہے کیونکہ میرے رستے میں وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں, مجھے کوئی کمپٹیشن آ سکتا ہے, اگر آپ کی سوچ ادھر تک محدود ہوگی تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا. بدقسمتی کی بات ہے کہ جتنے یہ ایک سادہ قسم کے ایک نسخے خان صاحب دیتے رہے ہیں, یہ 90 دن والے, یا یہ ہے جی کہ اگر وہ کوئی حکمران ٹھیک ہو تو یہ چیزیں اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے سسٹم میں رچ بس گئی ہے اور یہ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اور ہر وہ آدمی جو اس سسٹم میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کرپٹ ہونا پڑتا ہے. یہ ایک انکمفرٹیبل ریالٹی ہے. کرپٹ ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیسے لیتے ہوں, کرپٹ ہونے کے لیے آپ کو پیسے دینے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ تب جا کر آپ کے لیے لوگ مسائل کم کرتے ہیں. جس طرح آپ بتا رہے تھے وجہ کیا ہے, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ کرپشن, جی مگر چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجہ کیا ہے کہ کیوں, مطلب یہ FBR کا محکمہ ہے یا FBR سے منسلک انکم ٹیکس ہے, انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ہے, FIA میں چاہے چوٹی کی سطح پہ اس لیول کی کرپشن نہ ہو لیکن ذرا اس سے نیچے اتریں تو وہ کرپشن کا ایک دلدل بچا ہوا. میں وفاقی اداروں کی بات کر رہا ہوں, حتیٰ کہ نیب کے اندر بھی کچھ محکموں کے یا کچھ شخصیات کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ سالوں میں بے پناہ کرپشن ہوئی ہے. آخر یہ کیا نظام کی درستگی جس طریقے سے ہو سکتی ہے وہاں کہاں فیلئر ہوا ہے خان صاحب کا, ان کی حکومت کا, کہ وہ اس میں مزید خرابی ہو گئی؟ کامران صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک افسر کب کرپٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ اس پر لکھا بھی تھا FIA کے حوالے سے, اور یہ پچھلی گورنمنٹ کے دور کی بات ہے کہ اس وقت میں نے لکھا تھا, کوئی کیلکولیشن وغیرہ ہم نے کی تھی کہ جو ایک انویسٹیگیشن ہے FIA کے پاس, ایک انویسٹیگیشن کے لیے جو بجٹ ہے, تو اگر اس کو تقسیم کیا جائے کہ ان کے پاس کتنے کیسز ہیں تو ایک کیس کے لیے 150 روپیہ بنتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 150 میں کیا انویسٹیگیشن ہوگی, یا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے کیا وہ اپنا کو پلاٹ یا زمین بیچ کر انویسٹیگیشن کرے گا, یا وہ ادھر سے پیسے لے گا.
جب وہ آپ ایک سسٹم اس طریقے میں اس کو آپ نے کرپشن کو انکریج کیا اور اس کا کوئی سینئر اگر کوئی لیجیٹیمیٹلی بھی اس معاملے پر دیکھے تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا جب وہ کہے گا جی کہ سر آپ پھر مجھے اپنے پیسے دے دیں. اور ادھر سے ایک معاملہ شروع ہوتا ہے تو وہ سوچے گا کہ اگر میں اپنے کام کے لیے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے مجھے لوگوں سے پیسے پکڑنے پڑ رہے ہیں تو میری تنہا بھی کام ہے, وہ ادھر کی کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کر لے گا. تو اس طرح سسٹم خراب ہوتا جاتا ہے. ہم نے کبھی اس لیول پر نہیں دیکھا. ہم جو پولیس والے ہیں ان کے بارے میں بھی بڑے ایک تضحیک امیز قسم کے انداز میں باتیں کرتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں ہمیں یہ پتا کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے ادھر گشت کے لیے کتنا پیٹرول ملتا ہے. اگر ان کے پاس پیٹرول نہیں ہوگا تو وہ گاڑی کس طرح چلائیں گے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یعنی آبادی زیادہ ہوگی اور آپ کے پاس جو ہے اس کے نفری کم ہوگی تو وہ اتنی لا اینڈ آرڈر کس طرح دیکھیں گے؟ اور ان سب کو کرنے کے لیے آپ کے جب تک ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنے سسٹم کو کس طرح سپورٹ کریں گے؟ تو آخرکار جب ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے, ہم ان کو حل نہیں کرنا چاہتے, اور یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے یعنی کہ ہم سیاست سے آگے نہیں چل پاتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کس طرح لینے ہیں, ہم نے یعنی کہ کبھی سسٹم کو ریفارم نہیں کرتے. تو ہماری یہ جو کہانی ہے یہ بڑی پرانی ہے. 2016 میں ایک ٹیکس ریفارم کمیشن رپورٹ آئی تھی تو میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج سے پہلے کچھ 6-7 کمیشن بنے ہیں یہ ریفارمز کے حوالے سے. تو جو پہلے والا تھا وہ 1958 میں بنا تھا. تو میں 1958 کا جو ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹ از ہائی ٹائم ٹو کیری آؤٹ ٹیکس ریفارم, یعنی کہ 1958 میں بھی یہ بات ہو رہی تھی اور یہ بات 2022 میں بھی ہو رہی ہے. تو ہم جو ہے ویسے اچھا یہ ہو گیا ٹیکس کا نظام, یہ تو آلودہ ہے, بے پناہ آلودہ ہے, اس پہ خرابی ہو رہی ہے. اور شاید اس میں جو آپ نے ایڈمنسٹریٹو مسائل بتائے وہ تو ہیں, لیکن لالچ اور جو ہماری صلاحیت کر گئی ہے ہمارے لوگوں کے جسم میں, وہ شاید ایک وہ بڑی وجہ ہے. سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے چیمہ صاحب, وہ ہے ہمارے نظام انصاف میں کرپشن کا صلاحیت کر جانا. اور یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیفیت ہے. ہم اتنے طویل عرصے سے صحافت کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے لوگ یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے, اور یہ پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ کتنا آلودہ ہو گیا ہے. جو وجوہات آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو لاگو نہیں ہوتی نظام انصاف میں. اگر خدا نخواستہ کوئی انصاف خرید لیتا ہے, اگر وہ کوئی فیصلہ خرید لیتا ہے, کوئی آرڈر لے لیتا ہے, تو وہ تو جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ تو اس پہ لاگو نہیں ہوتی ہے. یہ تو ہمارے قومی کامران صاحب زوال کا ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا خدا نخواستہ. جو ریالٹی ہے وہ ایسا ہو رہا ہے, انصاف اسی طرح ہے. یعنی کہ میری ایک دفعہ کوئی ایک منصف سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اس میں سسٹم میں جا کر دیکھا ہے کہ یہ طاقتور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. یعنی کہ بعض اوقات ادھر بھی لوگ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں. اگر کسی جگہ سے کوئی ایک کاپی نکلوانی پڑ جائے نا تو ہر جگہ پر پیسے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ اوپر بھی جا رہے ہوں گے, لیکن جب وہ سسٹم سارا ہی کرپٹ ہے, یعنی کہ آپ کا ایک کلچر بن گیا ہے, ادھر ایک آدمی جو ایک ٹھیک طریقے سے کام کرتا ہے وہ تو ویسے ہی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں کہ تم اگر کسی اور کا کام نہیں کرو گے تو تمہارا کام کیسے ہوگا. تو اس سسٹم میں رہنے کے لیے, اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی کوئی لوگوں کو سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان وجوہات پر غور نہیں کریں گے تو ہم صرف کہانیاں بیان کرتے رہیں گے, ہم صرف بیان دیتے رہیں گے. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ 1958 میں جو بات ہو رہی تھی 2022 میں بھی وہ بات ہو رہی ہے. ہماری جو ایک ہسٹری ہے وہ کٹ اینڈ پیسٹ کی ہسٹری ہے. لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1971 کی بات کر رہا ہو تو لگتا ہے کہ یہی کوئی اس ٹائم بھی حالات ایسے تھے جیسے آج کے ہیں. شیوہ صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان نے تو الیکشن جیتا ہے اس نعرے پہ, عوام نے ان کو ووٹ دیا اس نعرے پہ کہ وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے یا اس میں کمی لائیں گے. لیکن کیا ہوا, وہ کیا نسخہ تھا جو وہ اپلائی کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا. مگر یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے پہلے PMLN کی حکومتیں آئیں اور پھر پیپلز پارٹی کا تو ذکر آپ رہنے دیں. کرپشن کی کیفیت 19-20 ہی رہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اسی طرح سے وہ مزید تنزلی ہر سال جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ کیا نسخہ ہے, وہ کیا فارمولا ہے جو ہماری لیڈرشپ میں نہیں ہے, یا وہ لیڈرشپ اس قابل ہی نہیں ہے, یا وہ کیا کرنا پڑے گا کہ اس میں کوئی قابل ذکر ہم کمی دیکھیں, کوئی خوف خدا جو ہے وہ ہم ڈال سکیں اس پورے نظام میں؟ کامران صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی نسبت اس دفعہ کرپشن بڑھی ہے,
اب ایک اور فرق یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کو انہوں نے کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور خود اپنے آپ کو ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس ٹائم جو ایک پرسیپشن زیادہ کرپشن کی ڈیولپ کی وہ خان صاحب نے کی، حالانکہ جو ایک ٹرانسپیرنسی کے سروے آ رہے تھے وہ اس لیول پر نہیں آ رہے تھے جو نوبت اب آ چکی ہے۔ اب جو ہے خان صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے ایک پرسیپشن یا جو ریٹس کی آپ بات کر رہے تھے، ریٹ کا لوگوں نے اس چکر میں بڑھا لیے ہوئے ہیں جی کہ آپ کو پتا ہے کہ اوپر اگر شکایت لگ گئی، یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ رسک بہت زیادہ ہو گیا، رسک زیادہ ہے تو اس لیے میں پیسے زیادہ لوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ اس کے میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری میڈیا کی بھی ایک ناکامی ہے کہ جب خان صاحب کہتے تھے کہ 90 دن میں ہم سسٹم کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمیں ان کو ادھر سے آگے نہیں بڑھنے دینا چاہیے تھے۔ ہمیں یہ نہیں جی کہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی کو کچھ کر دکھائیں گے، ہمیں جو ہے نا اس چیز پر نہیں، ایک اس کا ایک حقیقی اور ایک عملی پہلو اس پر ان سے بات کرنا چاہیے تھی کہ جو یہ آپ نعرے لگا رہے ہیں، جو آپ امیدیں دے رہے ہیں، کیا دوسرے اس کو کیوں نہیں کر سکے اور آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میرا خیال ہے اس میں ہمارے لیے اب بھی سبق ہے کہ بجائے کوئی آئے اور ہمیں ساتھ لے کر چل پڑے کہ آئیں تبدیلی لے کر آئیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعتاً یہ کوئی باتوں سے آگے ان کے پاس کوئی واقعتاً کوئی کنکریٹ پلان ہے یا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ عمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے، نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ۔